खुदावंद यीशु मसीह के कदूस रहीम शफीक नाम में मेरे आने वाले तमाम बुजुर्गों को, बेटियों को, बेटों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। आज के इस वक्त के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदा ने जो हमें बख्शा। बेशक मौसम ख़राब रहा, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने मुमकिन किया कि उसके लोग उसके घर में आकर उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को ले सकें। और ये खुदा का ख़ास आप लोगों पर फजल है, करम है, जिसके लिए हम अपने ज़िंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं। आमीन आमीन। बाइबल मुक़द्दस का आज का जो हिस्सा जो तलावत किया गया है बड़ा अहम मज़मून है, इसलिए मैं चाहूँगा हर बेटी हर बेटा कलाम मुक़द्दस को बोलते रखें और इसके साथ साथ ज़रूर है कि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे औकात हमें बार बार नहीं मिलते। और आज खुदा हमें इसके हवाले से सिखाना चाहता है तो ये ख़ास उसकी रज़ा है, ये ख़ास उसका मकसद है, क्योंकि जब उसने जिस वक्त में जो कलाम दिया बगैर इंसान की वजह या खुदा की मर्जी के बगैर नहीं। इसलिए ज़रूर है कि आज भी जो कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो तलावत किया गया है, और कई दफ़ा हम याद रखना मुकाशफा की किताब को हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि सुना गया है कि ये इस मुकाशफा की किताब को पढ़ने वाले जो हैं वो पागल हो जाते हैं। पढ़ने वाले क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। इसलिए बाइबल मुक़द्दस के सारे हिस्से को पढ़ते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो कई दफ़ा वालिदैन भी बोलते हैं ना मुकाशफा पढ़ी, ठीक है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये खुदा का कलाम है, ये पागल नहीं करता बल्कि ये अक्लमंद बनाता है। आमीन आमीन। और ये मुकाशफा की किताब वाहिद किताब है जो तीनों ज़मानों को पेश करती है। मुकाशफा की किताब तीनों ज़मानों को पेश करती है। एक वो ज़माना जो गुजर चुका है उसके बारे में भी बयान करती है, एक वो ज़माना जो मौजूदा है, और एक वो ज़माना जो आने वाला है। इसलिए याद रखना कि ये मुकाशफा की किताब जो कि भेदों की किताब है, और ये भी याद रखना कि ये कलाम, ये बाइबल मुक़द्दस का वो हिस्सा है जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द जिसका नाम यूहन्ना आरब था, और जब उसे सजा के तौर पर पतमस के जजीरा में वहां पर छोड़ा गया ताकि वहां पर बच जाए। सुनिएगा, जजीरा उसको कहते हैं जो पानी के दरमियान खुश्की की जगह होती है, और उसको जजीरा कहते हैं कि उसके चारों अतराफ में पानी पानी हो और बीच में खुश्की हो, और उसको जजीरा कहते हैं। और उस जजीरे का नाम पतमस का जजीरा बाइबल को उसमें बयान किया गया। जब आप मुकाशफा की किताब के शुरू से पढ़ते हैं तो वहां पर से ये लफ्ज़ आपको मिलेगा, और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यूहन्ना आरब जो सबसे छोटे थे, और उनको सजा के तौर पर वहां रखा गया इसलिए क्योंकि यूहन्ना आरब खुदावंद यीशु मसीह की मनाही करते और वो खुशखबरी सुनाते कि लोगों तौबा करो और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आओ और ताकि तुम लोग बच जाओ। और ये मनाही से रोकने के लिए, इस खुशखबरी से रोकने के लिए उसे पकड़ा गया, मारा गया, तख्ते के कड़ामे में डाला गया। वहां पर से बहुत बचे और आखिरकार 80 साल की उम्र में वहां पर उन्हें छोड़ दिया गया। और वहां पर फिर मुकाशफा की किताब यूहन्ना आरब को वहां पर मिलती है, और ऐसे मिलती है आवाज की सूरत में भी और सतरीन की सूरत में। जो कुछ आसमान पर वो देखता है और कहा जाता है कि ये लिख ले, ये लिख ले, ये लिख ले। तो आज इस मौजूदा दौर को लेते हुए, इन हालात को लेते हुए जरूर है कि हम बाइबल मुक़द्दस के गुज़रे ज़मानों को भी जानें, और जो गुजर रहा है इसको भी जानें, और जो होने वाला है उसको भी जानें। आमीन। तो आज हम जो इस हवाला में से सीखने के लिए आज का जो मज़मून है वह है आखिरी नसीदा। मज़मून आज का आखिरी नसीदा। अब नसीदे को कुछ लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, वो भी सुनिएगा। नसीदा जो होता है नर से, यानी कि वो बर्रा जो जिन्हें के फीमेल नहीं बल्कि मेल नर
اور سنگا یعنی کہ اعلان، مطلب سینگ اور نر سنگا یعنی کہ سینگ میں سے اعلان کیا جا رہا، اور اب نر کا سینگ جس کی وجہ سے اعلان کیا جاتا ہے. اب میری بات کو دھیان سے سنیے گا کہ یہاں پر کسی بھیڑ کا سینگ نہیں ہے، کسی اور فیمیل جو جانور کا سینگ نہیں بلکہ بیل کا جس میں نر ہے اس کا سینگ. اور وہ ایسا سینگ جو آپ لوگوں نے مختلف کچھ لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا تو آج ضرور جا کر جو سرچ کیجیے گا کہ نر سنگا، تو آپ کو اس کا سینگ آپ کو ملے گا. اور دوسرے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ اس کا سینگ لے کر اعلان کیا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا بہت سے لوگوں تک، جو اعلان پہنچایا جاتا تھا کسی جنگ کے لیے، صلح کے لیے، یا کسی بھی وقت کے لیے لوگوں کو اللہ کیا جاتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو نسیحت کی بات چل رہی ہے، تھوڑا سا پیچھے جائیں اس حوالہ کو سمجھنے کے لیے. جب ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 8واں باب پہلی 5 آیات دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک منظر ہے جو کہ یونا دیکھ رہا ہے، تاکہ ہم باقی چیزوں کو سیکھ سکیں. اس لیے میں نے کہا بڑے دھیان سے سنیے گا کیونکہ تھوڑا تعلیمی میسج ہے آج تو، اور یہ سمجھنے کی بات ہے. مکاشفہ کی کتاب 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب آپ پڑھتے ہیں تو سنیے گا. جی کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے. بات کو سنے گا. یہاں پر آگے اس حوالہ کے سمجھنے کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. یونا آسمان پر دیکھتا ہے کہ خدا کے سامنے 7 فرشتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 7 فرشتے ہیں. اور 7 جو ہے یہ ایک کاملیت کا عدد ہے. 7 فرشتے ہیں اور ان 7 کے پاس ایک نرسنگا، 7 کے پاس ایک نرسنگا ہے اور وہ وہاں پر موجود ہیں اس نرسنگے کو بجانے کے لیے. پھر ان کے نرسنگے کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور فرشتہ وہاں پر سامنے آیا اور اس نے اونٹ لیا. اونٹ ایک ایسی لکڑی جو بڑی خوشبودار ہوتی ہے اور اسے آگ میں ڈالا جائے تو کافی خوشبو نکل کے اور وہ اوپر کو دماغوں ڈال کر اس خوشبو کو پسند کرتا ہے. اور اونٹ جو ہے لکھا ہے کہ اس فرشتے نے کیا کیا، اسے اونٹ سوز میں ڈالا اور اس میں آگ بھری اور اس سے جو ہے کہ جب اسے زمین پر پھینکا گیا تو اس سے دھواں اٹھا اور بجلیاں اور مختلف آوازیں اس میں ظاہر ہوئی جو اس چیز کی علامت ہے کہ وہ دھواں آسمان پر پہنچا اور خدا کی حضور اور خدا کا جلال ہے. مختصر یہ میں کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک آیت کافی لمبی تشریح ہے. میں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس سال کو اس حالت کو سمجھ پائیں. اب یہ ایک منظر ہے، یہ ایک منظر ہے. اب جب یہ ہو چکا تو پھر اس کے بعد جب آپ کبھی موقع ملا تو ہم شروع میں بھی قصد، لیکن میرا مقصد آج خاص ان حالات کو لیتے ہوئے، ان باتوں کو لیتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اس آخری نرسنگے کو سمجھانا ضروری ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے چلے جائیں تو 7ویں آیت میں آپ کو پہلا نرسنگا پھونکا ہوا نظر آتا ہے اور پھر 8ویں چیپٹر کی جو 8ویں آیت ہے اس میں دوسرا نرسنگا آپ کو جو ہے کہ پھونکا ہوا نظر آئے گا، جو کہ یہ وقت بھی گزر چکا ہے. پہلا بھی گزر چکا، سنے گا. پہلا نرسنگا جو پھونکا گیا، یہ نرسنگا آنے والے یعنی کہ جیسے جیسے نرسنگا پھونکا جاتا ہے ان حالات کو خداوند پیش کرتا ہے اور اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ وہ نرسنگا پھونکا گیا
جیسے میں نے پہلے کہا مکاشفہ کی کتاب جو گزر چکا وقت ہے اس کو بھی بیان کر رہی ہے، جو ہو رہا ہے جو آنے والا اس کو بھی۔ اب یوحنا عارف جو اس وقت پہلا نصیب کا دیتا ہے اور اس کے سامنے جو پہلا نصیب ہے وہ بجائے دیکھا جاتا ہے، تو وہ پہلا نصیب جو بجایا جاتا ہے اس کا وقت گزر چکا ہے۔ جب ہم مقصد کرتے ہوئے اسے 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں، دیکھا ہوگا جب پہلے نے نصیب کا پھونکا تو خون میرے ہوئے اور اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور تمہاری زمین جل گئی اور تمہاری درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ یہ آپ کو خروج کی کتاب اور اس کے 9ویں چیپٹر سے یہ چیزیں ملے گی جو اس وقت ہو چکی تھی اور مصر کے دور میں ہو چکی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا نصیب کا پھونکا گیا جو 8ویں آیت میں ہے، اور اس میں وہ دور بھی جو ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے تو اس کے بعد کا دور ہے جو کہ 2001 اور 2010 میں یہ بھی وقت گزر چکا ہے۔ پھر وہ تیسرا نصیب کا بجایا جاتا ہے اور جو اس کے بعد ہوا جو ہونے والا تھا، اور جب تیسرے فرشتہ نے نصیب کا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشرق کی طرح جلتا ہوا آسمان سے لوٹا گیا۔ یہ ساری آیات ایک بہت لمبی تشریح ہے، لیکن صرف مقصد ہم پیچھے سے ٹچ آپ کو دے رہا تھا کہ آپ آنے والے وقت میں یہ آخری اور 7واں نصیب کا سمجھ پائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے نصیب کے پھونکے گئے۔ پھر چھٹا نصیب کا جب آپ کو ملتا ہے یہ 13ویں آیت سے ملتا ہے، جو کہ ابھی یہ دور چل رہا ہے۔ اس کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا تو ضرور لکھ لیجیے گا، اور آپ کو 9ویں باب کی 13ویں آیت سے یہ چھٹا نصیب آپ کو ملے گا، جس میں مختلف آپ کو علامتی چیزیں بھی ملے گی، جیسے آپ کو اس میں تھوڑا سا ٹچ دوں گا۔ اور جب چھٹے فرشتہ نصیب کا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے نصیبوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اسے چھٹے فرشتہ سے جس کے پاس نصیب کا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے لگے ہوئے ہیں انہیں کھول دے۔ انہیں کیا کر دے؟ کھول دے۔ یعنی کہ یہ جو 4 فرشتے ہیں یہ 4 حکومتیں ہیں، یہ 4 سلطنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس کی اسٹڈی کریں تو یہ 4 فرات کے پاس یہ 4 سلطنتیں جو ہیں عراق، شام اور ترکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جب آپ اس سارے حوالہ جات کو آپ پڑھیں گے آپ کو یہ سارے کا سارا آج کا دور آپ کو سب کچھ سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ جب کبھی موقع ملے تو آپ ضرور اسے پڑھیں اور اسے ضرور سیکھے گا۔ چلتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ چھٹا جو نصیب کا پھونکا گیا اس کا دور جو چل رہا ہے، ابھی جو آنے والا 7واں یعنی کہ آخری نصیب ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ وہ فرشتہ نصیب کا پھونکتا ہے۔ یوحنا عارف اسے کیا دیکھتا ہے؟ میں جانتا 10 سے 15 منٹ کی ابھی ہمارے تبلیغ تھی جس کے بارے میں ہم نے سمجھا۔ ابھی ہم ساتھ میں نصیب کی طرف یعنی کہ آخری نصیب کی طرف ہیں۔ سر سے گزر گیا یا کچھ سمجھ آئی ہے؟ آئیے کچھ سمجھ شکریہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آسمان پر یوحنا عارف سب کچھ منظر دیکھتا ہے، وہ 7 نصیبے پھونکے جا رہے ہیں۔ جب اس نے 6 نصیبے دیکھ لیے، اب 7واں نصیبہ آج میں اور آپ لوگ سیکھیں گے جو آنے والا ہے۔ اس میں میری کیا ذمہ داری ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے موجودہ دور میں، اور ہم کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کا یہ حصہ سمجھنا بے شک مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اب آئیے یہاں پر لکھا کہتا ہے کہ جب 7واں نصیب کا پھونکا جاتا ہے اس دوران کیا ہوتا ہے جو آنے والا وقت ہے، یہ میں آج آپ سیکھیں گے اور اس پر میں آپ کی مدد کروں گا۔ ہاللیلویا، پڑھ لیا۔ اور جب 7ویں فرشتہ نے نصیب کا پھونکا تو آسمان پر بڑی آواز سے اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ یہاں پر جب 7واں نصیب کا پھونکا جاتا تو یوحنا عارف کہتا ہے
جیسے ہی ساتواں نسی کا پھونکا گیا، کیسے؟ تھوڑی فرق ہو سکتی ہے آواز، لیکن یہ آواز نسی ہے۔ اور جب یہ آواز نکالی اس کے بعد آسمانی شادمانی ہے، آسمان کا منظر ہے، وہ جو یوحنا کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ بڑی آواز ہے، اور یہ شادمانی کی آواز ہے، اور یہ آوازیں کتنی ہے؟ یہ آوازیں 24 بزرگوں کی، نسیحت کے بعد 24 بزرگوں کی، اور اس وقت پہ موجودہ ایمانداروں کی، چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلے سے شہید ہو کر وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر ہر اس جاندار چیز کی آواز جس میں جانور بھی ہے، اور بڑا آسمانی منظر ہے، اور یہ شادمانی کا منظر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شادمانی کا منظر۔ پلیز یہ سنے گا، یہ اس وقت نسی کا پھونکا گیا، لیکن اس دیکھا، لیکن ابھی اس نے اس پر تو ظاہر کیا گیا، لیکن ابھی موجودہ چھٹا نسی کا پھونکا گیا جو چل رہا ہے، اور جس میں تباہی بربادی ہے، اور جس میں ہر طرح کا نقصان، لڑائیاں جھگڑے ہیں، اس میں ہر طرح کی بربادی ہے، خون ریزی ہے۔ یہ چھٹا نسی کا پھونکا ہے، چھٹی مہر جو چل رہی ہے۔ اب اس میں ساتواں نسی کا پھونکا جانے والا ہے، ساتواں نسی کا پھونکا جانے والا ہے، لیکن اس وقت جو پہلے سے ہی یوحنا عرب پر ظاہر کر دیا گیا، اور وہ منظر کیا ہوگا اس پر ہم ہوگا، اور وہ آنے والا، وہ ابھی شروع نہیں، وہ آنے والا ہے، لیکن ہم سمجھیں گے لیکن کیسے، ہماری کیا اس میں ذمہ داری ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب ساتواں نسی کا پھونکا گیا تو آسمان پر بڑی آواز ہے، اور ان آوازوں کا مضمون کیا تھا وہ سنیے۔ اس مضمون کو پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، ہمارے مسیح کی کیا ہو گئی؟ بادشاہی ہو گئی، اور وہ اپنا بعد بادشاہی کرے گا۔ اپنا بعد کیا کرے گا؟ بادشاہی کرے گا، اور یہ مضمون ہے کہ وہ اپنا بعد بادشاہی کرے گا۔ سب کی آوازیں ہیں، شادمانی کی آوازیں ہیں کہ یسوع مسیح ہمیشہ اب سے لے کر ہمیشہ تک وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ رہے گا، اور وہ ساری دنیا کی حکومت اس پر وہ کرے گا۔ یہ ان کی آوازوں میں کیا ہے؟ ابر آباد، یعنی کہ ہمیشہ ختم ہونے والی نہیں وہ بادشاہی، اور یہ شادمانی آسمان پر سب مل کر خوشی منائی جا رہی ہے، اور آسمان کا منظر بڑی شادمانی کا منظر ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے، 24 بزرگ کہاں بیٹھے ہیں؟ خدا کے تخت کے سامنے، اور تخت ہے وہ 24 تخت ہے، 1 2 3 4 5 24 بزرگ جو تخت ہے، اور یہ 24 تخت جو ہے یہ 12 عیسائی کے قبیلے اور 12 مسیح یسوع کے شاگرد ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ 24 بزرگ وہاں پر جو بیٹھے ہیں، اور انہوں نے جب یہ نسی کا پھونکا گیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ بڑی شادمانی کی، اور سب نے 24 کے 24 بزرگ خدا کے تخت کے سامنے جھکتے ہوئے اسے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کی تمجید کر رہے ہیں، اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ منظر ہے آسمانی منظر، اور جب ساتواں نسی کا پھونکا جائے گا۔ اب جب ساتواں نسی کا پھونکا جا رہا ہے، اس وقت یہ آسمانی منظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اس وقت وہ کیا ہے کہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا، اور پھر سجدہ کر کے وہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کہا کہ اے خدا قادر مطلق، میری کتاب تک والا، جو ہے اور جو تھا، جو ہے اور جو تھا۔ یہاں پر ایک بات سیکھنے والی ہے، پلیز جو بائبل کو پڑھنے والے سیکھنے والے کو دھیان سے یہاں پر دیکھیے گا۔ جب آپ ایک حوالہ پڑھیں تو وہاں پر تھوڑی سی اس آیت کو سمجھ آ جائے گی
मुकाशवा 4 बाब 8 में आयत पढ़ती, चौथा बाब 8 में आयत पढ़े, चौथा बाब 8 में आयत। तो के साथ, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आज थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये मजमून समझना सीखना किसी के लिए जरूरी है। आज सीधा सीधा मजमून नहीं है, बल्कि थोड़ा सा दुनिया के ध्यान देने वाला मजमून है, समझने वाला है। जी, इन चारों कामदारों के 6 पार्ट, और इन चारों जीवकाशवा चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत, और इन चारों जानदारों के 6 पार और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतअल्लिक़, जो था और जो है और जो आने वाला है। आखिरी हिस्सा है, रिश्ते क्या कह रहे हैं? जो था, जो है, जो आने वाला। सुनेगा, जो था, जो है, जो, यानी कि 3 ज़माने वो पेश कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये अभी 7वां नस्ल का फूका नहीं गया था, तब ये बात हो गई। लेकिन अब जब 7वां नस्ल का फूका गया, तो अब वहां पर ये नहीं कि जो आने वाला, यहां पर अभी इस आयत में जो 11वें चैप्टर की जो हम आयत सीख रहे हैं, और इसमें 7वीं आयत में ये नहीं है, बल्कि यहां पर ये लिखा है, ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतअल्लिक़, जो है, जो था, और यहां आने वाला नहीं है मौजूद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो खुशी मना रहे जो था, जो है। इसका मतलब है जो पहले कहा गया आने वाला वो हो चुका, और उसकी बात से आज की बात समझ आई? हाँ है आने वाला, लेकिन यहां पर तीसरा जमाना शो नहीं किया गया। इसका मतलब है कि जब 7वां नस्ल का फूका जाएगा, तो उसकी बादशाहत आ गई। अब वहां पर ये नहीं कहा गया कि आने वाला, इसका मतलब है जो पीछे पेशेंट को यहाँ थी आने वाला, वो आ चुका और अभी को बचो। समझ आई यहाँ इस आयत की? कलाम मुक़द्दस को कई दफा हम समझते सीखते नहीं है, लेकिन बाद में हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप इस आयत को ध्यान से, जब मैंने पहले भी सीखा या आप सीखा, मुझे भी शादमानी हुई, जब समझ आ जाए तो शादमानी हासिल। उस वक्त उन लोगों को भी वह आसमानी सारा मकाम जो है, और वो समझती पहले भी और अभी वक्त आने पर उन्होंने शादमानी और खुशी का इजहार किया जो आसमानी मंजर है। और वो झुकते हैं, फरिश्ते 24 बुजुर्ग झुकते हैं, खुदा की हम्द कर रहे हैं, उसकी तमजीद कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, और उसे कहते हैं खुदा खुदा तू जो कादिर मुतअल्लिक़ है, जो था, जो है। और आगे वो ये कहते आने वाला, बल्कि आ चुका। उनके साथ ही मोहर, जब 7वां नस्ल का फूका जाने वाला होगा, तो उसमें ये मंजर है कि उन्होंने देखा कि वो सारी कुदरतें उसको दी जा चुकी है। हालेलुया। आगे हम देखें तो फिर वो क्या करते हैं? हम तेरा शुक्र करते हैं। ये उनके अल्फाज है, किनके? 24 बुजुर्गों के। हम तेरा शुक्र करते हैं। यहाँ पर शुक्र से वो भरे हुए हैं कि जिस चीज के हम मुंतज़िर थे अब वो हो चुका। हम शुक्रगुजार हैं, हमने तेरी इस बरकत को और तेरे इस कलाम को जो तूने कहा था वो हो चुका, क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाह की। यानी कि तूने अपने हर इख्तियार को किसी को दिया, अपने हाथों में इख्तियार रखा। बड़ी कोशिश की इस इख्तियार को खत्म करने की, शैतान ने बड़ी कोशिश की, लेकर तूने अपने हाथ में रखा। ये शादमानी की बात है। और फिर और लोगों को गुस्सा आया जब ये सब कुछ हुआ, और वो यूहन्ना देख रहा है, फिर कौमों को गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा। मैं बात ये कहना चाहता हूँ, बेटे बेटियों, मेरे बुजुर्गों सुने, आखिरी नस्ल का फूका जाने वाला है। आखिरी नस्ल का फूका जाने वाला है। जब आखिरी नस्ल का फूका जाएगा, तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी जमीनी बादशाह में आएगा। अभी तो उसकी आसमानी बादशाह जमीन की है, लेकिन एक वक्त पर, क्योंकि आगे हम जाकर उसे सीख। जब ऐसा हुआ तो यूहन्ना कहता है कि कौमों को गुस्सा आया। कौमों को क्या आया? गुस्सा आया।
اب یہ غصہ کیا ہے؟ یہ غصہ پچھتاوے کا ہے کہ جب غلام یسوع مسیح آئیں گے تو بہت سے لوگ اپنی چھاتیاں پیٹیں گے اور ان کو اپنے آپ پر غصہ آئے گا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یسوع مسیح کو رد کیا، ہم نے یسوع مسیح کو ریجیکٹ کیا، ہم نے ہر طرح کی نافرمانی کی، اس لیے ان کو اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا ہے۔ اور انہیں کیا کریں گے؟ غصہ کریں گے۔ یہ اس وقت جب ساتھ کا رسی کا پھوکا جائے گا کہ جیسے سکھائیں گے تو اس وقت یہ سب کچھ یہ منظر ہوگا اور تمہیں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غضب نازل ہوا اور میں ساتھی سے بھی ساتھ دوں گا اور وقت آپ پہنچا کہ لوگوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے۔ اب یہاں پر جب آخری نسل کا پھوکا جائے گا، یسوع مسیح آئیں گے، لوگ بہت سے لوگ جنہوں نے اس وقت یسوع مسیح کو، دنیا کے بہت سے لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا، وہ اپنے آپ پر غصہ کریں گے، ہم نے کیا کیا؟ پچھتاوے کا غصہ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کریں گے؟ ساتھ ان پر اپنا غضب نازل کریں گے۔ خدا یسوع مسیح اپنا کیا کریں گے؟ غضب نازل کریں گے۔ میرے بیٹیوں میرے بیٹوں سنیے گا، غور سے سنیے گا، یہ بڑا اہم وقت ہے جو آنے والا ہے کہ ابھی جو وقت ہے اسے بھی ہم سمجھیں گے کہ کیا کریں گے۔ لوگ غصے ہوں گے، چھاتیاں پیٹیں گے اور خداوند یسوع مسیح کا غضب نازل ہوگا ان بیٹیوں ان بیٹوں پر جنہوں نے آج کلام مقدس کو رد کیا، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، ہر طرح کی بدی، ہر طرح کے حرام کاری میں پڑے رہے اور ہر طرح کی جستجو میں، دنیا داری کی جستجو میں رہے اور جنہوں نے جادوگری کی، ہر طرح کے حرام کاری کی، اور خداوند یسوع مسیح ان کو غضب میں ان پر غضب نازل فرمائیں گے اور ان کو عذاب میں ڈالیں گے، ان کو آگ میں ڈالیں گے اور ان کو کہا جائے گا فرشتوں کو ان کو پکڑو اور وہاں ڈال دو جہاں آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ جب آخری نسل کا پھوکا جائے گا اور اس کی بادشاہت آئے گی اور وہ لوگ جو لوگ اس کے نافرمان ہیں، جنہوں نے اسے رد کیا، وہ روئیں گے، پیٹیں گے، غصہ کریں گے، ان پر خدا کا غضب نازل ہوگا اور وہ لوگ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ ان کا تڑپنا اور وہاں پر ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اور یہ دنیا سارا منظر دیکھ رہا ہے جو آنے والا ہے۔ آج ابھی آیا نہیں لیکن آنے والا ہے۔ پہلے کا چھٹی آئے جو میں کہ نسل کا پھوکا گیا لیکن آخری نسل کا پھوکا جانے والا ہے۔ اس کے بعد جیسے انہوں نے دیکھا کہ غضب نازل ہوا لیکن ساتھ ساتھ اجر بھی ہے اور وہ کن کے لیے، اور وہ وقت آپ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے۔ یعنی کہ یسوع مسیح نہ صرف اس وقت سزا دینے کے لیے آئیں گے بلکہ اجر دینے کے لیے آئیں گے۔ اجر کن کے لیے؟ اجر وہ بیٹیاں بیٹے جو اس سے پہلے مسیح میں مر گئے، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلے وہ مردے جی اٹھیں گے، جب یسوع مسیح آئیں گے پہلے وہ مردے جی اٹھیں گے جو مسیح میں مر گئے، جو سو گئے۔ یہ اجر ہے اور ان انبیاء کرام کا اجر، ان خدا کے خادموں کا اجر، ان بیٹے بیٹیوں کے لیے اجر، اور جو مسیح میں اب تک مر چکے یا آخری نسل سے پہلے مر جائیں گے اور ایماندار کے حق میں مر جائیں گے، اور خدا یسوع مسیح کو اجر دے گا۔ ان کو کیا دے گا؟ اجر دے گا۔ ان کو اپنی بادشاہت میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ انہیں اپنے پاس اپنے ساتھ رکھے گا۔ یہاں تک سمجھ آئی؟ پھر اس کے بعد اللہ حساب اس میں آگے لکھا ہے کہ اور خدا کا، بلکہ تھوڑا سا اوپر جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ زمین کے تباہ کرنے والوں کو، یہاں پر کچھ لوگ تشریح کرتے ہیں شاید یہ دیگر لوگ ایک دوسرے کو تباہ، زمین کو تباہ کریں گے، بلکہ یہاں پر تباہ کرنے والے وہ لوگ شیطان اور اس کے چودھری ناپاک فرشتے۔ کون سے فرشتے؟ جی کون سے فرشتے؟ ناپاک فرشتے، ٹھیک ہے۔ ایک ابلیس اور اس کے ناپاک فرشتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ زمین پر رہنے والے لوگوں کو تباہ کیا جائے، لیکن یسوع مسیح آئیں گے ان کو تباہ کرنے کے لیے،
جب یسوع مسیح آئے گا تو شیطان کو اس کے نفاق فرشتوں کو تباہ کرنے کے لیے آگ اور گردے کی جھیل میں ڈالنے کے لیے آئے گا، اور یہ آخری نرسنگاہ میں سب کچھ ہوگا. آمین. اور ان کو جو زمین کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا. اور 19 آیت، اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا. خدا کا مقدس جو آسمان پر ہے وہ کھولا گیا. یہ بھی یوحنا دیکھتا ہے، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ آسمان پر ایک بڑا مقدس ہے، اور اس مقدس کو جب دیکھتا ہے اس میں کیا کیا ہے. کہتا ہے کہ اس مقدس کو جب اس نے دیکھا کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا ثبوت کیا ہے؟ عہد کا ثبوت، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئی، اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے. یہاں پر 3 چیزیں. نمبر 1، آسمانی مقدس. آسمانی مقدس. جب آپ خروش کی کتاب کی اسٹڈی کریں تو وہاں پر بھی خدا نے جو موسیٰ کو زمینی مقدس کا نقشہ کیا، خیمہ اجتماع کا، سنیے گا، خیمہ اجتماع کا نقشہ دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو عہد کے صدور کا بھی نقشہ دیا، کس طرح سے یہ خیمہ ہونا چاہیے. پھر اسی خیمے کو لیتے ہوئے حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان نے جنہیں کہ ہیکل اسی نقشے کے مطابق تیار کی جو خیمہ اجتماع کے مطابق تھا. اور پھر صدور، عہد کا صدور، جس میں 3 چیزیں تھیں. کسی کو یاد ہے جو 3؟ جی. اور لاٹھی تھی ہارون کی، اور جی آسمانی من. یہ 3 چیزیں خدا کی حضوری کو یاد ظاہر کرتی ہیں. اور اب وہ یوحنا جو آسمان پر دیکھ رہا ہے، اور اس میں کیا دیکھ رہا ہے؟ آسمان مقدس دیکھ رہا ہے. میں جب اسے اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے جب جانا خدا کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جو زمین پر خدا نے اس کو موسیٰ کو مقدس کا نقشہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ آسمان پر پہلے سے ہی یہ مقدس موجود ہے. آسمان پر پہلے سے ہی یہ مقدس ہے، یہ نقشہ موجود ہے. اور پھر اب یوحنا جب یہ اسے دیکھتا ہے، اور اسے وہاں پر جو سارے کا سارا منظر بتایا گیا ہے، اور اس نے وہ دیکھا کہ وہاں پر عہد کا صندوق ہے، اور جو کہ خدا کی حضوری ہے. اور پھر اس نے وہاں پر جب دیکھا کہ خدا کا مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کے صندوق دکھائی دیا. اور مطلب یہ ہے کہ یاد رکھنا بیٹیوں، یہ بھی یاد رکھنا کہ جو ابھی ہیکل موجود نہیں ہے، اور وہ پھر سے ہیکل تعمیر کی جائے گی، کی جائے گی. اور جو پہلے تھی پھر سے اسے تعمیر کرنے کے لیے خدا پھر سے اپنے لوگوں کو موقع دے گا، اور عہد کا صندوق وہاں پر موجود ہوگا. لیکن یاد رکھیے یہ زمینی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ فنا ہو جانے والی ہیں، لیکن آسمان پر جو مقدس ہے وہ کبھی بھی فنا ہونے والا نہیں ہے. اور خدا کا مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئی، اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے. یہ خدا کی حضوری کی علامت ہے. یہ ساری آوازیں، یہ ساری چیزیں خدا کی حضوری کی علامت ہیں. اور بے شک یہ پورے کا پورا حوالہ جو ہے، یہ 5 کے 8 جو ہے، یہ بہت لمبا قائم مانگتی ہیں، لیکن اپنے وقت میں رہتے ہوئے ابھی یہ میں نے ان کی تشریح کر دی، لیکن ابھی دھیان سے سنیے گا جو ہاتھ سے لے کر آ رہا ہے. آج کا میرے باہر کے جو جتنے لوگ بیٹے بیٹے ہیں وہ بھی، اور یہاں کے لوگ وہ بھی سنیں گے، کیونکہ میں نے بڑے بوجھ کے ساتھ خدا سے یہ کلام لیا اور خدا نے مجھے دیا ہے. بے شک میں کامل نہیں، بہت سی چیزیں بھی رہ چکی، لیکن جو ضرور چیزیں میری اور آپ کو پیار سے درس کریں. اس وقت یہ چھٹے نصیحت پہ جانے کا وقت چل رہا ہے، جس میں تباہی، بربادی، خون ریزی، حرام کاری ہے. اس میں بربادی ہی بربادی ہے. اور آپ کو جب آخری نصیحت پہ جانے والا ہے، جس میں یسوع مسیح آنے والا ہے. یسوع مسیح پہلے ان نصیحتوں میں یسوع مسیح نہیں آئے،
لیکن یہ نصیحہ اس لیے پھونکا جا رہا ہے کہ یسوع آنے والا ہے، اس لیے سارے کے سارے فرشتے کیا بزرگ کیا وہ خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی بادشاہی کے لیے آ رہے تھے۔ جب مسیح یسوع میں زمینی خدمت کی تو پیلاطس کے سامنے جب اسے پیش کیا گیا یوحنا کی انجیل اور اس کے 18 چیپٹر میں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کہا گیا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے گزرنے کے بادشاہ کی طرف سے کہا اور یہ دنیا کی بادشاہی اب میری نہیں ہے۔ وہاں پر لفظ ہے اب کا، لفظ کیا ہے؟ اب کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کا وہ بادشاہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب وہ ٹائم آئے گا جب دنیا کا بادشاہ وہ ہوگا۔ ابھی آسمان کا بادشاہ پھر وہ دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ آمین۔ اور اب یہاں پر بات یہ چل رہی ہے کہ یسوع مسیح قابل وطن جو مر گیا، زندہ کیا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر ہے اور وہ خدا کی رحمت پر بیٹھا ہے اور ہر قوم قبیلے اس کی عبادت کر رہے ہیں اور آخر نصیحہ پھونکا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح فرشتوں کے ساتھ، مقرر آواز کے ساتھ، مقرر فرشتوں کے ساتھ، بڑے نصیحت کے ساتھ، جہو جلال کے ساتھ وہ آسمان پر سے زمین پر آنے والا ہے اور ہر ایک کام کے وقت اسے اجر دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بیٹیوں بیٹوں آخری نصیحہ پھونکے جانے والا ہے، تب یہ آخری نصیحہ پھونکا جائے، یہ وقت آنے والا ہے۔ اس وقت میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گا، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو ابھی تک ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، ابھی تک اپنا تن من دھن اس کو نہیں دیا، وقت ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں، وقت ہے توبہ کر لیں، وقت ہے اپنی زندگی اس کو دے دیں، وقت ہے ہم ہر طرح کی ساری ان حرکتوں کو جو گناہ ہیں ان کو ترک کریں، چھوڑے ہر طرح کے نشے کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کے حرام کھانے کو ترک کر کے خداوند تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، معافی مانگیں، اقرار کریں، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو ان لوگوں میں ہمیں شمار کرے جن کو وہ اجر دینے والا ہے۔ آؤ میرے باپ کے لوگوں، آؤ مجھ سے وہ میراث لے لو جو تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایمانداروں کے لیے آواز ہوگی، غیر ایمانداروں کے لیے آواز نہیں، بلکہ انہیں آگ اور گردن کی جیب میں ڈال دیا جائے گا۔ آخری نصیحہ پھونکا جانے والا ہے۔ کوئی کٹورتے ہیں میرے سے نکالو، برائی ہے نکال دو، حرامزادی ہے نکال دو، کسی بھی طرح کی نفرتیں ہیں نکال دو، توبہ کرو، اس کے حضور میں آ جاؤ، جھک جاؤ، اپنی زندگی اس کو دے دو، تاکہ جب وہ آئے ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، کیونکہ وہ جو مر چکے مسیح میں وہ زندہ کیے جائیں گے، ہم جو ایماندار ہوں گے ہمارے بدن تبدیل ہو جائیں گے اور اٹھ کر آسمان پر اس کا استقبال کریں گے اور وہ اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا، اور وہ بادشاہی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ وہ بادشاہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور اس میں داخل ہونے کے لیے آج میرے بیٹوں بیٹوں کو ضرورت ہے کہ اپنے زندگیوں پر غور کریں، خیال کریں، اپنی زندگیاں اس کے حضور میں انڈیل دیں، کیونکہ آخری نصیحہ پھونکا جانے والا ہے۔ آخری نصیحہ پھونکا جانے والا ہے۔ سوچنا ہے میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گے، اس پر غور کیجیے اور اپنی زندگیوں کو تیار کیجیے۔ آپ سب اپنی زندگی سے بہتر جانتے ہیں اپنی زندگی کو، میں آپ کی زندگی سے واقف نہیں ہوں، آپ میری زندگی سے اندر سے واقف نہیں ہیں، لیکن میں اپنی زندگی سے واقف ہوں، آپ اپنی زندگی سے واقف ہیں۔ آؤ میرے عزیزوں، آؤ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، التجا ہے، فریاد ہے کہ آپ کی نصیحہ پھونکا جانے والا اس سے پہلے آپ کو تیار کریں۔